students, Assalamu alaikum and welcome to the course Ancient History of India. Course code is 9139. I am Dr. Sadia Aziz, Development Coordinator of this course. Dear students, आज हम यूनिट 8 के बारे में पढ़ेंगे जो कि मौर्यंस एंड कुशानास के बारे में है और इनका जो टाइम पीरियड बनता है मौर्यास का वो 323 BCE to 250 BCE तक बनता है और जो कुशानास का टाइम है वो 1st सेंचुरी से 2nd सेंचुरी का टाइम है उनका। इस यूनिट को देखने के बाद आप जो मौर्यन एम्पायर थी आपको पता चलेगा कि जो उनका अरूज था उसकी क्या वजूहात थी और जो उनके मशहूर हुक्मरान थे, इनमें जो तीसरे हुक्मरान थे अशोकास, जो उनकी रिफॉर्म्स थी उनके बारे में आप बता सकेंगे। इसके अलावा जो उनका आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में भी डिस्कस कर सकेंगे। उसके बाद जो अगली डायनेस्टी है कुशानास डायनेस्टी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म को फैलाने में और उनका जो कल्चर के लिए काम है उसके बारे में भी आप बात कर सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में जो कि इंडिया में जब सिकंदर चला गया था यहाँ से और बहुत छोटी छोटी रियासतें बन गई थीं और आपको मैंने उस यूनिट में ये भी बताया था कि सिकंदर को हेल्प आउट किया था जो उस वक़्त के राजा थे, राजा आम्बी ने, और उसके बाद वहाँ पे ये राजा बना के गवर्नर्स बना के आगे की तरफ फतूहात करते चले गए और जो पीछे सल्तनतें रह गई थी, छोटी छोटी किंगडम्स थी, वो आपस में लड़ना शुरू हो गई थी। तो इसी टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यंस के फाउंडर समझे जाते हैं, जिन्होंने यूनिफाई किया था सब कॉन्टिनेंट में इंडियन गवर्नमेंट को, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी के जो हैं शुरू करने वाले थे और जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दी थी और इनके बाद जो इनके बेटे थे बिंदुसारा, उन्होंने इस हुकूमत को संभाला और अशोका ने इसको एक्सपेंड किया। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन के बारे में बात करें तो जो इंडियन हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो इस बारे में खामोश हैं। कोई भी इनके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता कि ये कब पैदा हुए और उनका ताल्लुक़ किस जो है ज़ात से था, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में ज़ात पात का निज़ाम बहुत अहमियत रखता था। लेकिन जो मुख्तलिफ बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ मौर्य कबीले से था, जो कि शाक्य कबीला, जो कि बुद्धिज़्म का जिसका ताल्लुक़ बुद्धिज़्म से था, यानी जो गौतम बुद्ध जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे उसी कबीले से इनका भी ताल्लुक़ था। इसलिए इनकी जो कास्ट बनती है कास्ट वो उस हिसाब से क्षत्रिय बनती थी। लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ निचली ज़ात से था, यानी कि ये शूदर थे। और उसकी ये मिसाल इस तरह दी जाती है कि जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जो उस वक़्त की नंद डायनेस्टी थी जो इनसे पहले वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, उनके जो राजा थे उनकी जो चंद्रगुप्त की जो माँ थी वो उनके महल में होती थी, तो इस हिसाब से इनका ताल्लुक़ नंद डायनेस्टी से बनता था। लेकिन इनको हेल्प आउट किया, लेकिन फिर भी हम इतने यकीन से नहीं कह सकते कि इनका किस ख़ानदान से या क्या ओरिजिन था इनका। लेकिन इनको हेल्प आउट करने वाले, जिन्होंने इनको तालीम दी, जिन्होंने इनको जो इनके मुशीर भी रहे, जो इनके वज़ीर आज़म भी रहे बाद में जब इन्होंने एक डायनेस्टी बना ली चाणक्य, उन्होंने इनको हेल्प आउट किया। नन डायनेस्टी को ख़त्म करने में उनका रोल था और उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ पर डायनेस्टी की बुनियाद रखी। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जैन मत को कबूल कर लिया था और जैन मत को कबूल करने के बाद इन्होंने हुकूमत जो है बिंदुसारा के हवाले की और ये ख़ुद चले गए। इस हवाले से भी जैन सोर्सेज से ही हमें पता चलता है, लेकिन ऐसा कोई भी कतबा नहीं मिलता, ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलती जिस पे ये ख़ुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हों कि हाँ मैं जो है जैन मत को कबूल कर रहा हूँ और मैं ये यहाँ से छोड़कर साउथ की तरफ इन्होंने हिजरत की थी, क्योंकि यहाँ पर कहत पड़ गया था और इन्होंने ख़ुद को जो है एक स्लो डेथ जिसे कहते हैं, जिसमें आप दुनिया की आसाइशें छोड़ देते हैं और जो आप खाना पीना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैनिज़्म की क्या फ़िलासफ़ी थी। तो इस हिसाब से इन्होंने स्लो डेथ को कबूल किया, दुनिया की आसाइशों को छोड़ा और अपने बाद अपने बेटे बिंदुसारा के हवाले हुकूमत की और ख़ुद यहाँ से चले गए। अब इनके हम सोर्सेज़ की बात करते हैं कि हमें इनकी जो हुकूमत है उसके बारे में कैसे पता चलता है। अगर हम इनकी सोर्सेज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके सोर्सेज़ को हम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिलीजियस लिटरेचर है,
پھر سیکولر لٹریچر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسکرپشنز ہیں جیسے ہم آرکیولوجیکل سورسز کہتے ہیں۔ اگر ہم ریلیجیس لٹریچر کی بات کریں تو وہی جاتکاز آ جاتی ہیں۔ جاتکاز جو ہیں بدھ سٹوریز ہیں، اور ان جاتکاز میں جو روایات ہیں، جو مختلف بدھ کے جو ماننے والے تھے انہوں نے ان کی باتوں کو سنا اور زبانی یاد رکھا، اور بعد میں اس کو لکھنے کی ایک روایت شروع ہوئی، یعنی کہ ایک دور میں نہیں لکھے گئے، مختلف دور میں لکھے گئے۔ تو ان جاتکاز میں مورین جو ڈائنیسٹی ہے، اس میں ان کی جو سماج تھا، جو معاشی حالات تھے، جو ریلیجیس اس وقت کی کنڈیشنز تھیں، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور تقریباً 547 جو گوتم بدھ کی زندگی ہے، جو پریویس زندگی ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ کو موکشا تب تک نہیں ملتی جب تک آپ نجات حاصل کرنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے 547 زندگیوں کے بارے میں بدھ کی ان جاتکاز سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نہ صرف ان زندگیوں کا پتہ چلتا ہے بلکہ ہمیں جو اس وقت کا معاشرہ تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا جو سورس ہے وہ ہے دگ نکایا۔ دگ نکایا کے مصنف کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں یہ کس نے لکھی ہیں، لیکن یہ لانگ ڈسکورسز آف گوتما بدھا تھے، جو انہوں نے خطبات دیے، وہی ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان کو سن کے یاد کیا، اور بعد میں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اور جو 3 پتکس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ ان کی کتابیں ہیں مذہبی کتابیں، اس میں جو ایک کتاب ہے ستا پتاکا، وہ اس دگ نکایا کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سورس ہے وہ دپ ومسا کہلاتا ہے۔ دپ ومسا کے بھی آتھر کے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم میں اس کو 4th سینچری میں لکھا، اور یہ جو کتاب ہے یہ سری لنکن ہسٹری میں کی سب سے پرانی کتاب ہے بدھسٹ ہسٹری کے حوالے سے، جس میں بدھسٹ مونکس کے بارے میں، سری لنکا کی ہسٹری کے بارے میں، بدھ کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگلا جو سورس ہے وہ ہے مہاومسا، اور اس کو مہانما نے لکھا تھا 5th سینچری میں۔ اور جو اشوک کے بیٹے تھے اور جو ان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا مہندا اور سنگمترا، ان کی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے بدھزم کو پھیلانے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ اس سورس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگلا جو سورس ہے وہ جین سورس ہے، اور جو ان کا کتاب ہے اس کا نام ہے کلپا سوترا، جو کہ بدر بہو نے لکھی تھی 3 to 4th سینچری میں۔ اور یہ جو بدر بہو تھے یہ جینزم کے بہت بڑے ماننے والے تھے، پیروکار تھے، اور انہوں نے ان کے نام سے یہ منسوب ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے جو ہے چندر گپت کے بارے میں بھی لکھا، اور انہی کے ساتھ چندر گپت نے جنوب کی طرف جا کر ہجرت کی تھی۔ تو اس لیے اس وقت کے ماحول کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، سماج کے بارے میں ہمیں اسی کتاب سے پتہ چلتا ہے، جو کہ کلپا سوترا کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 12th سینچری میں ہیما چندرا نے لکھی تھی، پرشاشورتن اس کا نام ہے، اس میں بھی جو اس وقت کے حالات تھے وہ ہمیں اس کتاب سے پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بدر بہو چرتا لکھی۔ چرتا کا مطلب ہوتا ہے بائیوگرافیز، اور بائیوگرافی میں جب ایک شخص کے بارے میں جو کہ جینزم سے تعلق رکھتا ہے اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اشوکا کا بھی اور چندر گپت موریہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ریلیجیس لٹریچر میں اس کے علاوہ جو ہیں وہ پراناز ہیں، اور پراناز کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ یہ بھی مختلف وقت میں لکھے گئے ہیں، ان کے بھی رائٹرز کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھے تھے، لیکن یہ بھی ہمیں سماج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا حالات تھے اس وقت کے، اور کس طرح سے جو بدھزم کا سیاست کے اوپر کیا اثر تھا۔ اس کے علاوہ جو لٹریری سورسز ہیں وہ مدر رکشا ہے، جو کہ وشاکھ دت نے 4th سے 7th سینچری میں لکھی تھی۔ یہ بیسیکلی ایک سٹوری ہے، ناول کی طرح کی ہے، جس میں جس طرح سے چانکیہ نے ہیلپ آؤٹ کیا چندر گپت موریہ کو نن ڈائنیسٹی کو شکست دینے میں، ایڈمنسٹریشن بنانے میں، حکومت کو مضبوط کرنے میں، وہ ہمیں اسی جو ہے ناول سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکولر جو لٹریچر ہے اس کے حوالے سے۔ جو سیکولر لٹریچر ہے اس میں جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ارتھ شسترا ہے، جو کہ کوٹلیہ نے لکھی تھی، جسے ہم چانکیہ بھی کہتے ہیں، اور جسے ہم جو ہے وشنو گپتا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صدیوں تک یہ کتاب ہماری نظروں سے اوجھل رہی ہے، لیکن 1904 میں کہا جاتا ہے
کہ ایک بھکشو نے اور یا ایک پنڈت نے کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی ایک کتاب لا کر، جو میسور کی ایک لائبریری تھی، اورینٹل انڈین لائبریری، ادھر لا کر ایک جو وہاں کے لائبریرین تھے شما شاستری صاحب، ان کو یہ مینول لا کے دیا تھا۔ شما شاستری نے جب یہ کتاب دیکھی تو کیونکہ یہ سنسکرت زبان میں لکھی تھی، انہوں نے اس کا 1905 میں انگلش میں ترجمہ کیا اور 1909 میں اس کے تمام حصے جو ہے وہ شائع کیے گئے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ مینول آف گورننس ہے بیسیکلی، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، بادشاہ کو آنیسٹ ہونا چاہیے، بادشاہ کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بادشاہ کو دوسروں کی مال اور عورتوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ فارن پالیسی کو کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے، یعنی کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو بادشاہ کے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ وار کر سکتا ہے یعنی جنگ کر سکتا ہے، یا وہ امن کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ جنگ بھی کر سکتا ہے، امن بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اور بھی راستے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس نیوٹرلٹی کا راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل نیوٹرل رہ سکتا ہے، کسی کے بھی ساتھ نہ وہ جنگ کرے نہ وہ امن کرے، اپنی حکومت کو آرام سے چلائے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ کی تیاری بھی کر سکتا ہے، نیوٹرل رہ کر بھی جنگ کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل الائنسز بھی کر سکتا ہے، یعنی وقت پڑنے پر اگر وہ کسی راجا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے ہیلپ لینے کے لیے، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری راستہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے جسے دوہری پالیسی کہتے ہیں، یعنی اینمی آف مائی اینمی از مائی فرینڈ، یعنی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اپنے دشمن کے دوست کے ساتھ آپ دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے بتانے میں اور حکومت کو مستحکم کرنے میں کوٹلیہ کا جو نام ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اسپیوناج کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یعنی جاسوسی کا جو نظام ہے، وہ بھی جو دینے میں وہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ اگر آپ نے اپنے وزیر بھی مقرر کیے ہیں تو آپ ان کی بھی جاسوسی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ عوام کے اندر جو بازار ہیں، مارکیٹس ہیں، ان میں جو ریٹس مقرر کیے گئے ہیں وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں، لگائے گئے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جوڈیشری کا نظام تھا، قانون تھا۔ اچھا، اس کے 336 ایسے کرائمز تھے جو کہ کتاب میں جن کا ذکر ہے، جن کے اوپر سزائیں تھیں، جرمانے تھے، اور ان کی معافی کا بھی طریقہ تھا، یعنی جوڈیشری بھی بہت اچھی طرح سے کام کر رہی تھی۔ اگر اسٹوڈنٹس ہم ان کے ریلیجن کی بات کریں، ویسے تو یہ سیکولر اس میں آتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب میں سخت رویہ اپنایا تھا۔ یہ جو باقی مذاہب تھے، جیسے جین مت تھا، جیسے بدھ مت تھا، اس کے یہ خلاف تھے، اور یہ براہمنس کی اور شاتریاس کی برتری کو سمجھتے تھے کہ وہ ہونی چاہیے، اور جو کاسٹ سسٹم تھا یہ اس کو بھی کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں جو چانکیہ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اگر ہم پھر اسی حساب سے چندر گپت موریہ کے اوریجن کو دیکھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ شودر ذات سے تعلق رکھتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو چانکیہ کبھی بھی اس کو سپورٹ نہ کرتا، یہ ان کی کتاب سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ صرف چانکیہ نے نہیں لکھی تھی، یہ جو ہے مختلف وقت میں مختلف مصنف جو ہیں لکھتے رہے، اور اس میں ایڈیشن ہوتا رہا بعد کے وقتوں میں۔ لیکن اس بارے میں کتاب خود کیا کہتی ہے؟ جو کتاب ہے وہ خود یہ کہتی ہے کہ اگر اس کا شروع ہم دیکھیں، چانکیہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ارتھ شستر جو ہے مختلف جو پرانے اساتذہ تھے، جو پرانے ان کے بھکشو تھے، ان کے مختلف ارتھ شستروں کا کمپینڈیم ہے، یعنی کہ ایک قسم کی کمپائلیشن ہے، یعنی وہ خود بھی یہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے کتاب خود لکھی ہے، بلکہ یہ کمپائل کیا گیا، جو اس سے پہلے لکھ کے جا چکے ہیں اسی کی یہ کمپائلیشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا جو کتاب کا ہر ایک چیپٹر ہے وہ یہ کہتا ہے، جب بھی وہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، کہ چانکیہ کے فلاں کتاب کے فلاں چیپٹر کا یہ اینڈ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہر کتاب کے چیپٹر کے اینڈ پہ انہوں نے اس کو اون کیا ہے کہ یہ چیپٹر میں نے خود لکھا ہے۔ اب اگلے سورس کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی ذکر پڑھ چکے ہیں ہم یونٹ نمبر 1 میں، میگستھینس نے انڈیکا لکھی تھی۔ اچھا، یہ جو میگستھینس تھے یہ بیسیکلی چندر گپت موریہ کے دربار میں ان کو سفیر بنا کر، امبیسڈر بنا کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ جب سکندر یہاں سے چلا گیا تھا تو انہوں نے اپنے گورنر مقرر کیے تھے، اس میں سیلیوکس نیکٹر 1 تھا، وہ یہاں کے اس وقت حکومت کر رہے تھے، لیکن چندر گپت موریہ نے ان کو شکست دی اور آپس میں پھر بعد میں دوستی کر لی، تو انہوں نے میگستھینس کو یہاں پر سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے انڈیکا لکھی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، انڈیکا
ریپلیکا کے جو بک ہے، جو مینیوسکرپٹ ہے، وہ اوریجنل موجود نہیں ہے. اس کے جو ایکسٹریکٹس ہیں یعنی جو اقتباسات ہیں وہ مختلف رائٹر نے ان کو نقل کیا ہے، کاپی کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے مورین ڈائنیسٹی کے بارے میں، ان کے سماج کے بارے میں، ان کے دربار کے بارے میں، ایڈمنسٹریشن کے بارے میں تعریف کرتی ہے. لیکن ہم ان کی کتاب کو ایز اٹ از درست نہیں سمجھ سکتے. بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے غلط بھی لکھی ہیں، جیسے کہ انہوں نے جو انڈیا کا کل رقبہ بتایا ہے وہ درست نہیں بتایا. انہوں نے جو دریاؤں کی لمبائی بتائی ہے وہ بھی درست نہیں بتائی. اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے اندر جو ہے گاؤں ہیں اور وہ درختوں کی چھال کھاتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست بات نہیں تھی. وہ ایک ایڈوانس سوسائٹی بن چکی تھی. ہم نے کتنی سٹیجز پڑھی ہیں جہاں سے یہ انڈین سوسائٹی بن کر آئی ہے. لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں جو ایڈمنسٹریشن ہے، جب انہیں باقی سورسز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو جو ایڈمنسٹریشن ہے موریاز کی، وہ ہمیں یہاں سے درست جو ہے وہ معلومات ملتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو اگلے آرکیولوجیکل سورسز کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ریٹن سورسز تھے. تو جو آرکیولوجیکل سورسز ہیں اس میں سب سے مشہور جو ہیں وہ اشوکن انسکرپشنز ہیں، جنہیں ایڈکٹس آف اشوکا بھی کہا جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں تفصیل سے آگے پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پنچ مارک کوئنز ہیں اور مانومنٹس ہیں، پوٹری ہے. اگر ہم اشوکن ایڈکٹس کی بات کریں، اتنا مشہور اور اتنا اچھا حکمران انڈیا کا اشوک، اس کو بھی ہم صدیوں تک نہیں جانتے تھے. اس کی جو ری ڈسکوری ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دریافت کیا، اس کو جیمز پرنسپ نے 1837 میں دریافت کیا، جب انہوں نے ایک انسکرپشنز تھی جو کہ ایک براہمنی اسکرپٹ میں لکھی ہوئی تھی اور وہ ڈسائفر کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس میں ایک بادشاہ کا ذکر تھا جو اپنے آپ کو کہتا ہے دیونند پیا داسی. اس کا مطلب ہے کہ بلاوڈ آف گاڈ، ایسا بادشاہ جو کہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جو بدھ سورسز تھے اس میں ذکر تو ملتا تھا اشوکا کا کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنے بھائی مار دیے، جو ظالم تھا، اور جب کلنگ کی جنگ ہوئی اور تو اس کے بعد اس نے بدھ مت کو قبول کیا. لیکن ان کو روایات سمجھا جاتا تھا، ان کو کہانی سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو دیونند پیا داسی ہے وہ کس کو کہا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد 1919 میں ایک اور انسکرپشن جو ہے وہ ملی جس میں باقاعدہ اشوک کا نام لکھا تھا، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ بات جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ اشوک ہے، اور جو مورین ڈائنیسٹی کا تیسرا بادشاہ ہے، کامیاب بادشاہ ہے، جس نے ایکسپینڈ کیا سلطنت کو، اور نہ صرف ایکسپینڈ کیا بلکہ اپنی رعایا کا خیال بھی رکھا. اگر ہم ان کی ایڈکٹس کی بات کریں تو اس میں بھی 3 اقسام ہیں. ایڈکٹس ہیں جن کو راک ایڈکٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے. اس میں بھی میجر راک ایڈکٹس ہیں اور مائنر راک ایڈکٹس ہیں، یہ تقریباً 30 کے قریب ہیں. اس کے علاوہ پلر ایڈکٹس ہیں، یعنی کہ جو پلر ستونوں کے اوپر لکھا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ ایسی جگہوں پہ نصب کیے جاتے تھے. یہ پلرز جو ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو پلرز تھے یہ 30 سے 40 فٹ لمبے ہوتے تھے، 50 من کے قریب اس کا وزن ہوتا تھا، اور اس کے اوپر مختلف کیپیٹلز بنائے جاتے تھے. کیپیٹلز کا مطلب یہ ہے کہ شیر، ہاتھی، گھوڑا یہ بنا کے لگائے جاتے تھے، اور یہ ایسے راستوں پر لگائے جاتے تھے کہ جہاں پر سے جو کوئی گزر رہا ہے اس کی نظر پڑے اور وہ دیکھے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کی حکمرانی کا طریقہ، اس سے رعایا کے ساتھ اپنا جو اس کا طرز حکمرانی تھا، جو رعایا کے ساتھ اس کا سلوک تھا، وہ پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی وہ پڑھی لکھی تھی. اگر مختلف جگہوں پر یہ لگایا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اچھا، جو اس کے علاوہ ان کی جو لوکیشن ہے مانسیرا میں پاکستان کے اندر، اور شہباز گڑھی مردان میں، اور دھولی جو ہے یہ دہلی میں، سرناتھ میں، اور لمبینی نیپال میں. اس کے علاوہ جو ہے باربرا کیوز ہیں کندھار میں. اچھا، پھر یہ جو یہاں کا جو علاقہ ہے نا مانسیرا، شہباز گڑھی، یہاں کی جو اسکرپٹ ہے وہ خروشتی اسکرپٹ ہے. اور جو باقی جگہیں ہیں جیسے کندھار ہے اور کابل کا جو علاقہ ہے، کیونکہ ان کی حکومت ان تمام جگہوں پر پھیلی ہوئی تھی، مختلف جگہوں پر بڑے
4 ہم کہہ سکتے ہیں ملک تھے، جن میں انڈیا تھا، پاکستان تھا موجودہ، افغانستان تھا، سری لنکا. تو یہ تمام جگہوں تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. تو مختلف اسکرپٹس تھے. پراکرت اسکرپٹ تھا، ڈائلیکٹ اس کا براہمن اسکرپٹ میں وہ لکھا جاتا تھا، خروشتی اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ گریک زبان میں بھی یہ اسکرپٹ پائے جاتے تھے. اب ان جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو ہم نے بھی جو آرکیولوجیکل سورسز کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں کیا تھا؟ اس میں اشوکا کی ریفارمز تھی اور اس کی دھما تھا. اور دھما کیا چیز ہے؟ دھما کوئی نئی چیز نہیں تھی. دھما اس سے پہلے بھی موجود تھا، جو کہ ہم نے جب پڑھا تھا انڈین جو ہندوؤں کا جو لٹریچر ہے، ویدک جو کلچر تھا، اس میں یہ دھرم کے نام سے منسوب تھا. یعنی کہ آپ کو کس طرح سے اخلاقی طور پر بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پالی زبان میں تھا تو اس لیے اسے دھما کہا جاتا ہے. تو اس میں اس نے جو پروموٹ کیا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر اور جو انصاف ہے، وہ ان راک پلر اور ایڈکٹس میں ہمیں ملتی ہیں. بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی کوئی نیا مذہب انہوں نے نہیں ایجاد کیا تھا. جو ایک مورل، یونیورسل مورل ہیں، جو ایتھیکل کوڈ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو کہ کمپیشن پہ بیس کرتا ہے تھا، نان وائلنس پہ بیس کرتا تھا، ٹروتھفلنس پہ بیس کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ریلیجیس ہارمنی تھی. یعنی کہ تمام مذاہب کے لیے رسپیکٹ تھی. اور یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں، کہ آپ تمام مذہبوں کو وہاں پر اپنا پریکٹس کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور یہ نہیں تھا کہ صرف انسانوں کے لیے بات. ان بادشاہ کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی لیونگ بینگس تھے، جتنے بھی جانور بھی تھے ان کے دور کے میں، وہ ان کی بھی ویلفیئر کی بات کرتے تھے. ان کے لیے بھی اسپائنگ سسٹم تھا کہ دیکھا جاتا تھا جانوروں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا جا رہا. انہوں نے اپنے محل میں جانوروں کو جو قربان کرنے کی ایک رسم تھی اس کو ختم کیا. یہ انسپائرڈ تو تھے بدھزم سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی بدھزم کو قبول کر لے. نہیں، صرف چاہتے تھے کہ اخلاقی طور پر، جو ہر مذہب میں ایک ہے، اخلاقی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہر مذہب میں ایک ہے. اسی لیے ان کا دھما جو ہے ایمفسائز کرتا تھا ایتھکس پہ اور کمپیشن پہ، ریلیجیس ٹالرنس پہ. کیسے پتہ چلتا ہے کہ ریلیجیس ٹالرنس تھی ان کے اندر؟ اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں جو ان کی راک ایڈکٹ ہے، 12ویں راک ایڈکٹ باربرا کیو کی. کیوز جو ہے وہ خوبصورت کیوز بنائی جاتی تھی، یعنی جن کو شیشے کی طرح چمکایا جاتا تھا، اس طرح سے وہ بنائی جاتی تھیں. تو وہ جو باربرا کیوز تھیں، وہ ایک فرقہ تھا اجیوا کا سیکٹ. وہ جینزم سے قریب تھے لیکن جین مت نہیں تھے. انہوں نے ان کو یہ تحفے میں دے دی تھیں، اور یہ سارا ودھی پر یقین کرتے تھے. یعنی کہ جو ایتھیکل ٹیچنگ ہے جو ہر مذہب میں دی جاتی ہے، وہ اس پہ یقین کرتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مذہب کو اچھا سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ دوسرے مذہب کے لیے برا بولتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے ہی مذہب کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہی مذہب کے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے آپ جو ہے دوسرے کے مذہب کی بھی رسپیکٹ کریں، دوسروں سے محبت کریں. اور یہ ایسے بادشاہ تھے جو اپنی رعایا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے. اچھا، جو ان کا اگلا کام ہے، انہوں نے پریونشن کی ہے شزم کی. شزم کا مطلب ہے کہ جو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی بدھزم کے اندر، انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی بدھسٹ کے اندر یونٹی لانے کے لیے، جو بدھسٹ سنگھ تھا انہوں نے اس کے لیے کام کیا. ہم نے بتایا تھا جب ہم نے پہلا یونٹ پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو تھرڈ کونسل تھی، بدھسٹ کونسل تھی پاٹلی پترا، جو ان کا موجودہ پٹنہ میں آتا ہے انڈیا میں، جو ان کا کیپٹل تھا، وہاں پر انہوں نے اس کونسل کو منعقد کیا تھا، جس میں انہوں نے ہیرسی کو، جو اندر ان کے غلط نظریات فروغ پا رہے تھے، اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشش کی، اور جو بدھسٹ ٹیچنگز تھی اوریجنل حالات میں ان کو پریزرو کرنے کی کوشش کی. اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سرناتھ میں بھی ان کا ایک ایڈکٹ موجود ہے، اور جو اس پہ انسکرائب کیا گیا ہے وہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. اور اگر اوور آل بات کریں ہم دھما کی، کہ وٹ دھما ایکچولی مینٹ، اور یہ بیسیکلی ویسے کلنگا وار کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا. اور اس میں فرق بھی ہے دھما میں اور جو بدھسٹ ریلیجن ہے، یہ ریلیجن نہیں تھا بیسیکلی، میں نے آپ کو بھی بتا دیا. اور اس میں ان کا مقصد تھا کہ آپ رسپیکٹ کریں اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی، کائنڈنس دکھائیں، کمپیشن دکھائیں، نان وائلنس دکھائیں. اپنے جو آپ کے نیچے کام کرنے والے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ رکھیں، جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ رکھیں. آپ ویلفیئر کے لیے کام کریں، انسانوں کی، جانوروں کی، مورل سیلف کنٹرول رکھیں. یعنی ایک بہترین بادشاہ ایک بہترین تعلیمات چھوڑ کے گیا، جو آج بھی موجود ہے. اور جو ان کا انڈیا کا ابھی موجودہ جو ایمبلم ہے، لائن جس میں کنگ، جس میں شیر ہے ان کا
ایمبلم وہ انہوں نے اشوکا کے جو دھرما چکر ہے اسی سے یہ ڈپکٹ کیا ہے, اسی سے لیا ہے. اب ان کی بات کرتے ہیں مورین ایڈمنسٹریشن کی. بہت کامیاب طریقے سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن چلائی تھی. ایک سینٹرلائزڈ امپیریل گورنمنٹ تھی, یعنی کہ ایکسپینشن انہوں نے کر لی تھی, تو اب اس کو انہوں نے سینٹرلائزڈ کر لیا تھا, جس میں سب سے اوپر ٹاپ پہ ہائرارکی میں بادشاہ کی ذات تھی, اور اس کے بعد مختلف منسٹرز ہوتے تھے جنہیں منسٹرز یا منتری پریشد کہا جاتا تھا, جو بادشاہ کو مختلف معاملات میں مشورے دیتا تھا, ان کی ہیلپ کرتا تھا. اور اسی طرح کی جو حکومت تھی وہ پروونسز میں تھی, اور لوکل ایڈمنسٹریشن بھی تھی. جو پروونسز کے گورنر ہوتے تھے وہ رائل جو ہے پرنسز یا پرنس ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو ٹیکسیشن کا نظام تھا وہ بہت ایفیشینٹ تھا. یہ بیسیکلی تو زرعی معاشرہ تھا, تو زراعت پہ ٹیکس لیا جاتا تھا, تجارت پہ ٹیکس لیا جاتا تھا. اور اسی طرح اسپیناج کا, یعنی جو اسپائنگ سسٹم تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. اور میونسپل کیونکہ لوکل سسٹم تھا تو میونسپیلٹیز بھی تھیں اور ولیج گورننس بھی جو تھی. اگر ہم ان کی اکانومی کی بات کریں, تجارت کی بات کریں اور ایگریکلچر کی بات کریں, تو ایگریکلچر ان کی بیس تھی اکانومی کی, وہ بیک بون جسے کہتے ہیں. ان کے دور میں کیونکہ روڈز بھی تھیں, بن رہی تھیں, دوسرے ملکوں سے تعلقات بھی اچھے تھے, چانکیہ کی بات کو فالو کرتے ہوئے ان کے فارن ریلیشنز اچھے تھے. تو جب آپ کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں تو ٹریڈ بڑھتی ہے. انٹرنل ایکسٹرنل ٹریڈ بہت اچھی تھی, روڈز تھیں, واٹر ویز سے, کیونکہ ان کی جو تعلیم تھی اس میں جو باہر سے آنے والے تھے گیسٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا, تو جگہ جگہ پر پانی بنایا جاتا تھا, گیسٹ ہاؤسز بنائے جاتے تھے, جس نے نہ صرف لوگوں کو متاثر کیا, کامرس کو بھی جو بڑھایا. پھر کرنسی ایک تھی, تو جو سنگل کرنسی ہے وہ انکریج کرتی ہے ٹریڈ. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ اسٹوپاز ہیں, کیوز ہیں, پیلیسز ہیں, ٹیراکوٹا آبجیکٹس ہیں, اور ان تمام سے ان کی کرافٹ مین کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے اسکلڈ جو تھے ان کے ورکرز تھے, جو ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے جنہوں نے نہ صرف کیوز بنائی, اسٹوپاز بنائے, بدھسٹ کو جو کیونکہ مہایانہ کو یہ وہ کرتے تھے, فروغ دیتے تھے, جو کہ بدھسٹ جو اسٹوپاز ہیں ان کی جو امیجز ہیں وہ بناتے تھے, تو اس لیے بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس چیز کو فالو کیا. اب ان کی ڈکلائن کی اگر ہم بات کریں تو اسی طرح جیسے ہم نے باقی ڈائنیسٹیز کے بارے میں پڑھا کہ شروع کے جو رولرز ہوتے ہیں وہ ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن جب ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ ویک ہوتے جاتے ہیں. تو یہی ہوا کہ جو اشوکاس کے بعد کے جو اس کے سکسیسرز تھے وہ اتنی بڑی سلطنت کو کامیابی سے نہیں سنبھال سکے. ایک ایڈمنسٹریٹو چیلنج پیدا ہو گیا تھا, اور اس لیے یہ ایڈمنسٹریٹو چیلنج کو صحیح طرح سے اس کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکے, اور ان کا نہ صرف ان کی ایڈمنسٹریٹو ڈکلائن ہوا, ان کا ملٹری ڈکلائن ہوا, اور جس کی وجہ سے جو ریجنل پاورز تھیں وہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا. سینٹرل جو ایک پالیسی تھی, سینٹرلائز جو گورنمنٹ تھی, اس سے وہ ہٹ گئے, اور جو ہے سینٹریفیوگل ٹینڈنسی جسے کہتے ہیں, یعنی سینٹر سے ہٹنا, مرکز سے دور ہٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانا, وہ وہاں پر شروع ہو گیا تھا. تو جو مورینز تھے 322 میں ان کی حکومت آئی, اور 185 BCE میں ان کا خاتمہ ہوا. اور ان کو ختم کرنے میں جو شنگاز ہے, شنگاز ڈائنیسٹی ہے, ان کا رول ہے. شنگاز نے ان کو ختم کیا, اور جو آخری ان کے رولر تھے ان کو شکست دی, لیکن یہ بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکے. اور ان کے بعد جو اگلی ڈائنیسٹی تھوڑے ٹائم کے لیے آئی وہ کانواز تھے, جنہوں نے 73 BCE سے 28 BCE تک حکومت کی. یہ بھی تھوڑا عرصہ رہے. اس کے بعد انڈو گریکس آئے, جن کا سیکنڈ اور جو فرسٹ سینچری ہے وہاں تک ان کی حکومت ہے. اور انڈو گریکس کے بعد شاکاز آئے, جنہیں انڈو سیتھینس بھی کہا جاتا ہے, اور یہ فرسٹ سینچری سے آنورڈ ان کی حکومت رہی, لیکن یہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے. اور اس کے بعد جو اگلی ڈائنیسٹی آئی جنہوں نے اپنی لیگیسی چھوڑی وہ کشاناز سے, جن کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ فرسٹ سے تھرڈ سینچری CE تک انہوں نے کامیابی کے ساتھ حکومت کی. کشاناز کو کیوں سب سے امپورٹنٹ پاور سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے, یہ یہاں کے لوکل نہیں تھے, یہ رولنگ پاورز تھے, اسٹرانگ رولنگ پاورز تھے جن کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا. اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑی ایمپائر قائم کی جو کہ سینٹرل ایشیا, افغانستان اور آج کا جو موجودہ پاکستان ہے, اور جو ناردرن انڈیا ہے وہ ان کے علاقے میں شامل تھا.
تو جو کشاناز ہیں ان کا کیا رول ہے بدھزم کو پھیلانے میں، ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا، گندھارا آرٹ کو جو متھرا میں تھا، اس کے علاوہ گندھارا میں تھا، اس کو فروغ دیا. اور جو کلچرل ایکسچینج ہوا ان کے دور میں انڈیا، سینٹرل ایشیا اور چائنا میں، اس کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے. اب ہم ان کی اوریجن کی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. سینٹرل ایشیا سے ان کا تعلق تھا. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے قبائلی بیک گراؤنڈ ہے، کہ یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے. ان کا تعلق جو تھا یو جی قبیلہ تھا، اس سے تعلق تھا. اور یہ سینٹرل ایشین ٹرائبس کہلاتے تھے. یہ زیادہ تر نارتھ ویسٹرن چائنا اور سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے، اور ان کو ڈسپلیس کیا، اور جو ان کا اوریجنل گھر تھا سینٹرل ایشیا، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. اور وہ زنگ نو ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اس کو نکالا. جب یہ وہاں سے نکلے، یعنی جو نارتھ ویسٹرن چائنا تھا وہاں سے جب یہ نکلے، تو ان کا جو اگلا قیام ہوا وہ بکٹریا میں تھا، جو کہ آج کے موجودہ جو افغانستان ہے، بلخ کا ایریا ہے، وہاں پر یہ انہوں نے آ کر قیام کیا. اچھا، اس کے علاوہ نہ صرف انہوں نے بلخ میں بلکہ سینٹرل ایشیا کے جو بارڈرنگ ایریاز تھے وہاں پہ بھی آ کے رہے. اور یہ جو قبیلہ تھا یوہی قبیلہ، یہ تقریباً 5 چھوٹے چھوٹے گروپس میں، ٹرائبل پرنسپیلٹیز میں بٹ گیا. لیکن جو سب سے زیادہ کامیاب ہوا وہ کشاناز تھے. جو برانچ تھی یوزی کی، ان میں انہوں نے یہ زیادہ پاورفل تھے، زیادہ کامیابی سے انہوں نے حکومت کی. اگر ہم ان کے جو اب رولرز ہیں ان کی بات کریں، تو جو سب سے پہلا رولر ہے اس کا نام تھا کجولا کیٹفائسس، جس نے کشانہ کو ڈائنیسٹی کو فاؤنڈ کیا تھا. انہوں نے جو حکومت کی 15 سے 65 سی تک. اچھا، جو کوائنس ملے ہیں ان کے بارے میں جو لکھا ہے، یہ اپنے آپ کو گریٹ کنگ کہلواتے تھے. یعنی کہ ابھی یہ امپیریلسٹ نہیں بنے تھے، انہوں نے ابھی ایکسپینشن نہیں شروع کی تھی. یعنی کہ ابھی یہ نارتھ ویسٹرن ایریا تک ہی محدود تھے، افغانستان تک ہی محدود تھے. اس لیے یہ انہوں نے اپنے آپ کو گریٹ کنگ کہلوانا پسند کیا، کیونکہ یہ باقی قبیلے سے الگ ہو گئے تھے. ان کے بعد جو اگلے ان کے رولر تھے وہ ویما کیٹفائسس کہلاتے تھے، جنہوں نے 65 سے 75 تک حکومت کی ہے، سی تک حکومت کی ہے. اور یہ اپنے آپ کو جو کوائنز ملے ہیں اس میں ان کا جو نام سامنے آتا ہے، انہوں نے لارڈ آف دا ہول ورلڈ، کیونکہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا. تو انہوں نے جو پچھلا گریٹ کنگ کا جو تھا وہ نہیں اپنایا، اور انہوں نے لارڈ آف دا ہول، آبویسلی لارڈ آف دا ہول ورلڈ تو نہیں تھے، لیکن اس زمانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہول ورلڈ ان کے لیے وہی تھی، کیونکہ وہ ایکسپینڈ کر رہے تھے. جو اگلا رولر ہے کنشکا، اس کے دور میں جو ہے یہ امپیریلسٹ بن گئے تھے، کیونکہ انہوں نے امپائر کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا. کنشکا کے دور میں کیونکہ یہ بدھسٹ تھے، انہوں نے بدھزم کو فروغ دیا، اور جو مہایانہ بدھزم تھا اس کو بڑھانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، کیونکہ 3 جو تھے خطے ان کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا، چائنا، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا. تو جو سلک روڈ تھا جو وہ یہیں سے گزر کے جاتا تھا، تو ان تمام علاقوں پر ان کا قبضہ تھا، تو وہ محفوظ تصور کی جانے لگی. اور ادھر سے ٹریڈ اور تجارت کا جو ہے وہ راستہ وہ بہت زیادہ ہوا. باقی کلچرز یہاں پر آئے، فلورش ہوئے، اور اس طرح سے جو لیگیسی ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کشان لیگیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایکسپینشن کی، ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی ڈیولپ کیا، اسی طرح سے انہوں نے آرٹ اور لٹریچر کو بھی بہت زیادہ اس کی سرپرستی کی. اگر ہم بات کریں ان کے دور کے رائٹرز کی، تو ان کے دور کے مشہور جو رائٹر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، میوزیشین بھی تھے، اشف گھوشا ان کا نام تھا، جنہوں نے بدھ چرتا لکھی. یعنی کہ جو بدھ کی بایوگرافی ہے وہ انہوں نے ایک رزمیہ نظم کی صورت میں لکھی، اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے رامائنہ سے، جو وامکی نے لکھی تھی. ایک بہت وہ بھی بڑی داستان تھی، جس طرح سے اس میں جو رام ان کے بھگوان ہیں، ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی طرح اس نظم میں بدھ کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک بہت خوبصورت رزمیہ نظم ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ فلاسفر ہیں ان کے دور کے دوسرے، جو کہ مہایانہ بدھزم کو پھیلانے میں جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، ان کا نام ہے ناگ ارجنا. اور ان کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ ایک مہایانہ بدھزم ایک نیا
فرقہ تھا جو کہ بدھ کے اسکلپچر کو، تصویروں کو، امیجز کو اہمیت دیتا تھا. اس سے پہلے بدھ کو مختلف جو ہے نا سمبلز کے ذریعے دکھایا جاتا تھا. یعنی ایک خالی تخت دکھا دیا جاتا تھا کہ وہاں پہ بدھ بیٹھے ہوئے ہیں، بودھی کا ٹری، یہ بودھی درخت جو ہے وہ دکھا دیا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بدھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے مہایانہ بدھزم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے ان کو مارٹن لوتھر بھی کہا جاتا ہے. اگلے جو رائٹرز تھے ان کا نام تھا واسو مترا، جنہوں نے وہا وبھاشا شاسترا جو ہے وہ لکھی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 پتاکاس تھیں بدھزم کی، اس کی یہ کمنٹری تھی، اور اس کو انسائکلوپیڈیا آف بدھزم بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کشان کے دور میں جو 4th کونسل آف بدھزم تھی وہ ہوئی تھی، یعنی بدھسٹ کو دوبارہ سے منظم کرنے کے لیے ایک کونسل بلائی گئی تھی، یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. جو اگلے رائٹر ہیں ان کا نام تھا چرکھا، انہوں نے چرکھا سمتھا لکھی تھی، اور بیسیکلی یہ ایک آیورویدک کتاب تھی، یعنی جو اینشنٹ میڈیسن کا جو علم تھا وہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا تھا. اچھا، ان کے دور میں 2 جو اسکول آف آرٹس ہیں وہ بہت مشہور ہوئے. ایک تو گندھارا اور دوسرا تھا متھرا اسکول. گندھارا کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جو موجودہ پشاور کا علاقہ ہے یہاں پر یہ پایا جاتا ہے. یہاں پر ان کے فن پارے جو انہوں نے اسکلپچرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ بدھسٹ جو سٹوریز تھیں، جو اسٹوپاس تھے، جو اسکلپچر تھا وہ بنائے جاتے تھے، یعنی دوسرے مذہب کا اثر اس پہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اگر ہم بات کریں کہ ان کے بدھ کی جو اسکلپچر تھا اس میں وہ ان کو اس طرح دکھایا جاتا تھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی مونچھیں ہیں. اور جو A.L. بھیشم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مختلف اس میں والیومس میں، اے ونڈر دیٹ واز انڈیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بدھا ہے جو گندھارا میں دکھایا جاتا ہے وہ بہت جینٹل ہیں، وہ بہت گریسفل ہیں، کمپیشنیٹ نظر آتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں ایکسپریشن ہے. یعنی جو گندھارا آرٹ ہے وہ ایک لائیولی کمنٹری ہے جو بدھا کے کام ہیں، جو بدھا کی زندگی ہے جو انہوں نے گزاری ہے، وہ بہترین طریقے سے گندھارا میں اس کو بتایا گیا. اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں گریک جو اثر ہے، انفلوئنس ہے، وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ گندھارا کے علاقے میں ہی موجود تھے اس وقت کے گریک اور ایرانین جو لوگ تھے، تو اس اسکلپچرنگ میں ہمیں ان کا بھی اثر نظر آتا ہے. لیکن جو دوسرا اسکول آف آرٹ ہے وہ متھرا میں ہے، جو کہ آج موجودہ انڈیا کا جو اتر پردیش کا علاقہ ہے، آگرہ سے جو 50 میل کی دوری پر ہے، وہاں پر متھرا اسکول آف آرٹ ملتا ہے. لیکن یہاں پر بدھا کی لائف کے ساتھ ساتھ جو انڈین ڈیٹیز ہیں، وشنو ہے اور کرشنا ہے، یا جو دوسرے ان کے لارڈ شپ جو ہیں ان کے ہندوؤں کے، ان کی بھی ہمیں جو ہے وہ اسکلپچرنگ نظر آتی ہے بدھسٹ کے ساتھ ساتھ. جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بدھزم کو سینٹرل ایشیا اور چائنا تک لے جانے میں اہم کردار ادا کیا، اور بدھسٹ جو تعلیمات تھیں اس کو پھیلایا. ٹریڈ کو جو ہے بہت زیادہ انہوں نے فروغ دیا، اور ایڈمنسٹریشن ان کی بہت اسٹرانگ تھی. زیادہ تر یہ انہوں نے انہی کو فالو کیا، یعنی جو اس سے پہلے ڈائنیسٹی تھی چندرگپت موریہ کی جو چھوڑی ہوئی ڈائنیسٹی تھی مورین ڈائنیسٹی. تو ان کا جو کلچرل انفلوئنس ہے وہ لاسٹنگ تھا، یعنی آج بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا یونٹ 8 یہاں پر ختم ہوتا ہے. آج ہم نے موریانس کے بارے میں پڑھا جنہوں نے انڈیا کو یونیفائڈ کیا تھا. ہم نے اس میں جو ان کے مشہور بادشاہ تھے چندرگپت موریہ اور اشوکا، جنہوں نے پیس کو پروموٹ کیا، بدھزم کو پروموٹ کیا، ان کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے کشاناس کے بارے میں پڑھا جو 1st سے 3rd سینچری تک جن کی حکومت رہی، جنہوں نے انکریج کیا ٹریڈ کو، کلچر کو. اور ان دونوں ڈائنیسٹیز نے انڈین جو اینشنٹ انڈین سویلائزیشن ہے اس کو شیپ کرنے میں، اس کو موجودہ حالت میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. یونٹ 9 کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.